बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम टुडे विद हुसैन थेबो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। आज एक खुसूसी प्रोग्राम के लिए हम इस्लामाबाद में आए हैं। आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिफॉर्म बजट पेश करने जा रही है। हम जिसको कहते हैं कि जो मिनी बजट होता है, अमूमन होता ऐसे है कि जब आपके टैक्स के अहदाफ आप रखते हैं, वो अगर उसमें शार्टेज होती है तो फिर आप मिनी बजट लाते हैं। लेकिन इस वक्त ये है कि टैक्स भी सही कलेक्ट हो रहा है और जो रेवेन्यू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो परफॉर्मेंस है FBR की, वो भी बहुत अच्छी है। उसके बावजूद भी ये नए 350 अरब आवाम के ऊपर थोपा जा रहा है। अभी इसके लिए हम तफसीलन डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मुज़म्मिल असलम साहब हैं जो स्पोक पर्सन हैं फाइनेंस मिनिस्टर के। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो सर आप ये बताएं कि ये रिफॉर्म बजट है, ये मिनी बजट है, ये क्या है सर? देखें, बच्चा आ रहा है, उसका नाम कुछ भी रख लें आप। ठीक है सर। ठीक है ना? ठीक सर। आपने जो है कासिम रखना है, शुएब रखना है, जो भी रख लें, ठीक है ना? है वही कान से इधर से पकड़े। नहीं, ये है बजट। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये अभी पहली दफ़ा किसी प्रोग्राम में शेयर कर रहा हूँ सर। और ये आपके लिए, मतलब क्योंकि जब बंदा बार बार टीवी चैनल्स में आता है तो बहुत सारी उसकी बातों में रेपिटेशन भी होती है, ठीक है ना? तो ये आपके प्रोग्राम के तवसत ये पहली दफ़ा बात होती है। जब 2009-10 में हम IMF के साथ डील कर रहे थे तो IMF ने कोई ऐसी ही शर्त पीपल्स पार्टी के साथ रखी थी, ठीक, और पीपल्स पार्टी ने उस शर्त को माना। और फिर वो जो है उस शर्त को मानने के बाद जो है उस वक्त उन्होंने इसका नाम दिया था वैट करके, ठीक है? और फिर जब वो आए तो उनसे वो पास नहीं करा सके वो, ठीक है? और वो एक प्रेशर में आ गया, और प्रेशर उनके पास यही था कि इलेक्शन आने वाले, ठीक है? और उस पे जो है उन्होंने IMF प्रोग्राम को, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम था, $10 अरब का लिया था, नामुकम्मल छोड़ दिया था। और फिर क्योंकि उनके जहन में ये था कि अब ज़रा से पैसे वैसे आ गए, मईशत में रिजर्व्स भी अच्छे हैं, तो हम 1-1.5 साल जो है ये करके इलेक्शन जीत के फिर वापस से कहानी शुरू कर देंगे। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ और वो उन्होंने इलेक्शन की तैयारी भी की अपने हिसाब से, लेकिन इलेक्शन हार गए, ठीक है? और इसी वजह से जो है ये जो 22 पाकिस्तान के IMF प्रोग्राम, 19 प्रोग्राम हम छोड़ बैठे हैं। तो अभी ये जो अपोजिशन जो कभी कहते हैं, ये ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी वाले भी कहते हैं PTIMF वगैरह, तो ये वो हैं जो IMF से इन्होंने राजी नामे पे साइन किया। वो तो बुरे थे ना, अब नया पाकिस्तान। नहीं, बात सुने ना, ये नए पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी हैं चीज़ें जी। ये अच्छा, ये तो नए पाकिस्तान में तो खुदकुशी करनी। नहीं, आप समझ नहीं रहे, ये कर्जे लेने के लिए नहीं है, ये रिफॉर्म। आप बात को पूरा सुने पहले। कान से इधर से पकड़ रहे हैं ना? नहीं, आप बात देखें, अगर ये कान और ये वो करनी है ना तो आपको एक सियासतदान को बुलाना चाहिए, मेरे को नहीं बुलाएं। नहीं तो फिर आप मुझे, मैं माशी जवाब करूंगा। जी बिल्कुल, आप करें। और मैं ये कान, सर, खुदकुशी, अगर इस तरह की आपने बातें करनी है तो आपको बहुत सियासतदान मिलेंगे। तो फिर आप पुरानों को छोड़े ना, आप अपनी बात करें। मैं आपसे माशी हिस्ट्री सुना रहा हूँ। हिस्ट्री तो गलत थी, वो तो सुनेंगे ना तो समझ आएगी। ये बात थोड़ी पॉलिटिकल है। इस वक्त आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर को आप स्पोक पर्सन है, आप किस तरह से अपने आप को कह रहे हैं कि मुझसे सवाल पॉलिटिकल ना करें? और बोले सर, फाइनेंस और बोले। नहीं, मैं आपके सवाल मैं आगे सुन रहा हूँ, और बोले। आप टेक्नोक्रेट तो नहीं है ना? नहीं, और बोले प्लीज, और बोले। तो आप मेरे सवाल, अगर आप सवाल और जवाब खुद दे रहे, बोले। मैं नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि देखिए, अगर आप पुरानों को करेंगे तो फिर मैं उस पर सवाल करूंगा। नहीं, और बोले, सवाल करें। अगर आप अभी की बात करेंगे तो फिर बात होगी। मैं तो आपसे अभी कैटेगरिकली सवाल किया कि सर अभी आप क्या करने जा रहे हैं, तो आप पुरानों को छोड़ देना। नहीं, और सवाल करें। नहीं, इसी का जवाब दे दें। क्या सवाल का जवाब? ये सवाल दे दें कि इस वक्त आप मिनी बजट, रिफॉर्म बजट जो 350 अरब है, ये आप किस पे इम्पोज करने जा रहे हैं? आप पे? मुझ पे, अवाम पे, गरीब अवाम पे? नहीं, गरीब नहीं। तो मैं तो गरीब अवाम हूँ। आप गरीब हो तो फिर आप पे भी नहीं है। अच्छा, फिर किस पे? जो आईफोन खरीदता है, जो इम्पोर्टेड कंजम्पशन करता है, जो ब्रांडेड कपड़े पहनता है, जो इम्पोर्टेड मशीनरी मंगाता है, ये उन लोगों पे। अच्छा जी सर, इसमें एक पॉइंट मैंने ये भी देखी थी कि जिसके ऊपर 17% GST नहीं है उसको भी आप इनहांस कर रहे हैं, ये ठीक बात है? किस चीज़ पे? जैसे फूड आइटम है उसमें मैक्सिमम। मिसाल दे। मिसाल के तौर पे जो मैंने उसमें देखे, जो ग्रोसरी के आइटम थे, फूड के आइटम थे, ग्रोसरी का नाम ले, चावल थे, उसमें राइस थे, उस पे आप टैक्स बढ़ा रहे हैं? नहीं है सर, ऐसा नहीं। आप बताएं किस पे बढ़ा रहे हैं? अभी तो बताया आपको कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो जो लग्जरी आइटम है आप उस पे बढ़ाने जा रहे हैं। अच्छा सर, इसमें एक सवाल ये है कि
ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کی شارٹیج ہو جاتی ہے، ابھی تو آپ جو آپ کے اہداف ہے وہ بھی آپ کے ٹارگیٹ بھی آپ اچیو کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ بجٹ کیوں لایا جا رہا تھا؟ پاکستان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو ہے 10% سے کم ہے. ٹھیک ہے. اس کو جو ہے 15 سے 20% کے درمیان ہونا چاہیے. اور ہمیں جو ہے اس کو ہر سال جو ہے، اس سال 11% کو ہم ہدف کر رہے ہیں، اگلے سال ہم 12-13% کو کریں گے، اور اس کو ایونچولی جو ہے 15% سے 20% کے درمیان لے کے جانا ہے. تو یہ شارٹیج جو ہے اس سال کے تخمینے سے تو ہم نے زیادہ کر دی ہے، لیکن پاکستان کی ضرورت اس سے کئی زیادہ ہے تاکہ ہمارے خسارے کم ہو اور ہم قرض کم سے کم لیں. جس کی وجہ سے آپ یہ منی بجٹ لا رہے ہیں؟ نہیں، منی بجٹ میں نے آپ کو کیا کہا کہ ہم ریفارم کر رہے ہیں، چیزوں کو اپنی جگہ پہ لا رہے ہیں جہاں پہ اس کی ضرورت ہے. سر کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کی ڈائریکشن پہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور جو ابھی آپ 6 ریویو میں جا رہے ہیں 12 تاریخ کو، تو یہ آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ یہ چیزیں لگائیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ضرورت بھی ہے. آئی ایم ایف نے تو ہم سے 10 چیزیں مانگی تھی، ہم نے اس میں سے 3 چیزیں ایگری کی. جو پاکستان کے لیے ضرورت ہے ہم نے اس کو ایگری کیا، جس میں نہیں ضرورت تھی ہم نے ڈس ایگری کر لی. اچھا مظہر صاحب، آپ بھی مطلب ایک لیڈنگ اکنامک اینالسٹ بھی ہیں، آپ دیکھتے بھی رہتے ہیں. ٹوٹل کے ٹوٹل ہم پیسے لے رہے ہیں 6 بلین، وہ بھی ہم 2 بلین لے کے کر رہے ہیں. اس کے لیے اتنے سخت ٹرمس اینڈ کنڈیشنز ان کے ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اتنی زیادہ مہنگائی کر رہے ہیں، تو از اٹ فیکٹ کہ یہ ٹھیک ہے؟ صحیح. دیکھیں، پہلی بات تو یہ آپ طے کر لیں کہ یہ 350 ارب روپے سے جو ہے سی پی آئی پہ جو ہے ہماری باسکٹ، جو ہماری عام آدمی کی باسکٹ ہے، اس پہ اس کا کتنا اثر آئے گا. ٹھیک ہے نا. اور جو ہماری سی پی آئی کی باسکٹ میں چیزیں نہیں ہے، جیسے موبائل فون سی پی آئی کی باسکٹ میں نہیں ہے. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، بائسیکل جو ہے سی پی آئی کی باسکٹ میں نہیں ہے، امپورٹڈ بائسیکل. ٹھیک ہے نا. تو پہلی بات تو یہ کہ اس سے ایک عام عوام کی کنزمپشن باسکٹ ڈسٹرب نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے نا. جیسے اب کھاد ہے، اس پہ آپ نے کہا کہ 17% ٹیکس آپ جو جس میں کم ہے اس پہ آپ لگا دیں گے. ہم کھاد پہ نہیں لگا رہے. ٹھیک ہے نا. ہم پیسٹیسائڈس پہ نہیں لگا رہے، ہم ٹریکٹرز پہ نہیں لگا رہے، بہت ساری کھانے کی چیزیں ہیں نہیں لگا رہے اس پہ. تو جو سینسیٹیو چیزیں اس پہ نہیں لگے گا. اور جو نان سینسیٹیو اور جو امپورٹ ہو رہی ہیں، جو پاکستان کے فارن ایکسچینج پہ بھی ایک ایشو ہے، یہ ایک طریقے سے کنزمپشن ٹیکس ہے ان لوگوں پہ. اور یہ جب ٹیکس کے پیسے ہمیں ملیں گے تو یہ سب سے پہلے کس کو فائدہ ہوگا؟ سب سے پہلے ہوگا صوبوں کو فائدہ، کیونکہ یہ ڈسٹریبیوٹیبل ہے. یہ 57.5% جو ہے صوبوں میں جائے گا. پھر اس کے بعد دوسرا، جب یہ صوبوں کے پاس اور گورنمنٹ کے پاس جو یہ پیسہ جائے گا، یہ جو ہے نیچے جو باٹم لائن جسے کہتے ہیں بارڈر لائن جو عوام ہے اس پہ خرچ ہوں گے پیسے. چاہے وہ آپ ڈیولپمنٹ کی شکل میں دیکھ لیں، کہیں ریلیف کی شکل میں دیکھ لیں. ابھی گورنمنٹ نے احساس راشن لانچ کیا 120 ارب روپے کا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح کی جگہ پہ فنڈ ہوں گی یہ چیزیں. تو یہ ایک سسٹم ہوتا ہے کہ جب آپ ٹیکس لگاتے ہیں تو یہ ٹیکس جو ہے ایونچولی ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے ٹو دی عوام. ٹھیک ہے نا. اور ہم ماضی میں کیا کرتے تھے، ہم ہمیشہ سے جو ہے کچھ خاص لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے رہے، اور نام ہمیشہ سے غریب عوام کی. ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. پیٹرولیم لیوی 30 روپے لیٹر ہے، اور وہ سال کا اگر ہم لگائیں تو 600 ارب روپے حکومت کو مل سکتا ہے. ٹھیک ہے. 600 ارب روپے مل سکتا ہے. اگر حکومت وہ پورا 30 روپے لگا لے پیٹرولیم لیوی میں تو شاید آپ کا پیٹرول 15-20 روپے مہنگا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن یہ 600 ارب سے حکومت 2 کروڑ خاندان کو مہینے کا 2 سے 2,500 روپے دے سکتی ہے. یہ جو احساس پروگرام. ہاں. اب جیسے آپ ماشاءاللہ بڑی، اگر کسی گاڑی میں نے دیکھا بھی ایک آدھ دفعہ فوٹو لگا کہ ہم بڑی گاڑی والا جو ایک ٹائم پہ 10,000 روپے کا پیٹرول دراتا ہے، وہ اس کو 30 روپے اگر ہم چھوڑ دیں تو اس کو 2 سے 2,500 روپے کی ایک وقت میں بچت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم اس سے پورا ٹیکس لیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے نیچے ٹارگٹ کریں 2 کروڑ یا 1.5 کروڑ لوگوں کی فیملیز کو، اور ان کو وہ پیسہ ٹرانسفر کر دیں، ٹھیک ہے، تو اس سے جو ہے دونوں چیزیں بیلنس ہو جائے گی. آپ کا ٹیکس بھی بڑھے گا اور عوام جو نیچے والی ہے اس کو بھی آپ سپورٹ کر سکیں گے. یہ ہم نے جو ہے ہمیشہ سے اس کلچر کو مس کیا ہے، اور یہ ہمیں امپورٹنٹ ہے اس کو پورا کرنا. سر آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھا رہے ہیں یا کم کر رہے ہیں؟ اسٹیٹ بینک دیکھتا ہے اس کو، اور اسٹیٹ بینک کی ابھی جو لاسٹ مانیٹری پالیسی آئی ہے اس میں انہوں نے فارورڈ گائیڈنس دی ہے کہ جو انہوں نے بڑھانا تھا بڑھا دیا. فسکل اور جو مانیٹرنگ پالیسی ہے یہ کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ فسکل ہوتی ہے وفاقی حکومت کی، اور مانیٹری پالیسی اسٹیٹ بینک دیکھتا ہے. وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے مانیٹری پالیسی میں؟ آپ ان پرنسپل وہ ہوتی ہی انڈیپینڈنٹ ہے. دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے.
100% ایسا ہوتا ہے. کیا یہ جو ابھی آپ ایکٹ لا رہے ہیں جس میں آپ گورنر اسٹیٹ بینک کو آٹونومس کر رہے ہیں، کہ اپوزیشن کا یہ کہنا یہ ہے کہ آپ اسٹیٹ بینک کو بیچ رہے ہیں؟ کیسے بیچ رہے ہیں؟ کہ سب کچھ پاور اس کو دے رہے ہیں، اس کی مرضی ہے. اسٹیٹ بینک کا مالک کون ہے؟ اسٹیٹ بینک کا مالک پاکستان ہے. اور اسٹیٹ بینک کا مالک اگر پاکستان ہے تو بیچ کس کو رہے ہیں؟ پاکستان کی حکومت کو بیچ رہے ہیں. نہیں مطلب وہ کسی کو جواب دہ ہی نہیں ہے نا، وہ سب کچھ بیچ باچ کے ختم کر کے چلا جائے گا. جو مالک ہے اس کا اور اس میں جو ملازم ہے وہ اپنے مالک کو جواب دیں گے، تو کیسے بیچ دیا؟ کس کو بیچ دیا؟ وہ فائنانس سیکرٹری کو جواب دے ہوگا. نہیں، حکومت پاکستان اس کا شیئر ہولڈر ہے. فائنانس سیکرٹری جو ہے وہاں پہ فائنانس ڈویژن کا ایک نمائندہ ہوگا جو وہاں پہ ریپرزینٹ کرتا ہے. حکومت پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان، صدر پاکستان، عوام اس کا ایسٹ ہے. کس کو بیچا؟ کس کو؟ یہ تو بتائیں. آئی ایم ایف کو. کیسے بیچا؟ اس کے پیسے جو کمائے گا آئی ایم ایف کو جائیں گے. یہ تو آپ بتائیں نا. نہیں، آپ بتائیں نا مجھے، آپ نے بات کی ہے. میں تو سوال کیا ہے، آپ کا جواب نہیں، میں نے تو جواب بھی دے دیا آپ کو. آپ نے جواب دے دیا کہ یہ پاکستان کے پاس ہی رہے گا. اچھا سر، دوسری بات یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کہتے تھے کہ یہ جو ڈالر کو فریز کر کے رکھتے تھے یہ مینیپولیٹ کرتے تھے اور یہ غلط چیز تھی، اور اس کے تحت پھر مہنگائی بھی فریز ہوتی تھی. اب یہ ہوتا ہے کہ ڈالر بھی فلیکچویٹ کر رہا ہوتا ہے سر، اور مہنگائی بھی فلیکچویٹ. تو وہ ٹھیک تھا یا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈالر کو کسی نے فریز نہیں کیا ہوا تھا، آرٹیفیشلی جو ہے اس کو کنٹرول کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. اور اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جب شاکس آتے ہیں، مثال کے طور پہ اب میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کوئی بھی ایک گرم یا پتلا کپڑا پہن لیں، ایک کپڑا، اور میں کہوں کہ بس یہی آپ نے اب پہنے رکھنا ہے، چاہے موسم سرد ہو یا گرم ہو. ٹھیک ہے. تو آپ کے ساتھ، آپ کی صحت کے ساتھ کیا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی گرمی ہوگی نقصان ہوگا نا، نقصان ہوگا. سردی ہوگی تو میں وہ نقصان ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو جو ہے اپنے لباس کو موسم حالات کے حساب سے چینج کرنا ہوگا. ٹھیک سر. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک جگہ ایک چیز کو روک دیں اور وہ جو ہے اس کے اندر علاج ہو؟ وہ تو بیماری ہے اس کے اندر. آپ کو شوق کو ایبزارب کرنا ہے. شوق مطلب موسم تبدیل ہو رہا ہے. اگر اس کے لیے اگر آپ کی پالیسی میں فلیکسیبلٹی نہیں ہوگی، اور کسی کے اندر بھی ایک وہ الفاظ جو عام الفاظوں میں کہتے ہیں لچک، اگر لچک نہیں ہوگی کسی چیز میں تو کیا ہوگا؟ آخر میں وہ جو ہے ٹوٹ جائے گی. سر وہ لچک مہنگائی میں بھی آ رہی، وہ بھی ٹوٹ رہی ہے نا. وہ دیکھیں، مہنگائی کوئی پاکستان کوئی سرخاب کا پرتو نہیں ہے نا. اس وقت امریکہ میں پچھلے سال 1% مہنگائی تھی، ابھی 6.8% ہو گئی ہے. تو کیا ہو رہا ہے؟ مطلب مہنگائی تو آپ کیسے سب کہہ سکتے ہیں کہ مہنگائی ایک ہی جگہ کھڑی رہے گی؟ مہنگائی بھی حالات، آپ کو اس کے حساب سے چیزیں ایڈجسٹ کرنی ہوتی ہیں. اگر آپ اس کو ایڈجسٹ نہیں کریں گے، 2 مہینے 4 مہینے 5 مہینے آپ زبردستی جو ہے گزار، جیسے مثال ابھی میں نے آپ کو دی کہ آپ ایک ہی کپڑے میں رہیں، ہو سکتا ہے آپ میرے سے زیادہ صحت مند ہو، آپ اس موسم کی سختی کو اسی کپڑے میں برداشت کرتے رہیں، لیکن ایک ٹائم تک کریں گے. آپ کوئی پہاڑ نہیں ہے کہ آپ جو ہے ویسے کے ویسے ہی کھڑے رہیں. ٹھیک ہے نا. آپ بھی کہیں نہ کہیں جا کے ٹوٹ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. آپ ہو سکتا ہے کہ میں 1 مہینے میں اگر اسی لباس میں رہوں تو میں برداشت نہ کر سکوں، آپ 4 مہینے گزار لیں، اس میں 3 مہینے گزار لیں، لیکن ایونچولی آپ کو اثر پڑے گا. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ہے ایک فنڈامنٹل چینج ہے جو اس اکانومی میں ہم نے کیا ہے. اور دوسری بات آپ کو سینٹرل بینک کی بتا دوں، آن پیپر تو ابھی دے رہے ہیں ہم انڈیپینڈنس اس کو دے رہے ہیں، ہم نے اس کو 2019 سے اس کو فنکشنل کر چکے ہیں. آپ کے گورنمنٹ میں ہی نا؟ ہاں، ہم 2019 سے اسٹیٹ بینک کو ہم اس کی کام میں جو ہے مداخلت نہیں کرتے. آپ جس دن سے رضا باقر صاحب آئے، آپ نے رضا باقر صاحب کو اٹامس کیا، اور آپ بورنگ بھی ابھی جو ہے وہ اسٹیٹ بینک سے نہیں کر رہے. ہم 3 سال سے نہیں کر رہے. اچھا، پھر آپ پرائیویٹ بینک سے کر رہے ہیں، اس سے بھی مہنگی کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو شروع سے ہوتا ہے ایسے ہی. شروع سے کیسے ہوتا ہے؟ پہلے تو اسٹیٹ بینک سے کرتے تھے نا سر. اسٹیٹ بینک سے جو ہے بوروئنگ جو ہوتی ہے وہ بھی آپ اس پہ شرح سود وہی دیتے ہیں. نہیں، 4% تھوڑی ہوتا ہے. آپ پرائیویٹ بینک اس پہ تو 1 سے بھی کم تھا شروع کا دیکھتے. آپ بتائیں. نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو کس نے کہہ دیا؟ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اگر میں غلط ہوں آپ مجھے کریکٹ کریں نا. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ مزمل اسلم سینیٹر صاحب کا اسپوک پرسن کہہ رہا ہے کہ پرائیویٹ بینک اور اسٹیٹ بینک کا مارک اپ سیم ہے. شرح سود کا جو ہے دونوں پہ ایک ہی لاگو ہوتا ہے. اس وقت کوئی بھی مہنگا نہیں دے رہا آپ پرائیویٹ بینک سے. شرح سود جو ہے، شرح سود اگر 7% ہے تو 7% کے حساب سے جو ہے مارکیٹ میں لون آتے ہیں. اگر 9% ہے تو 9%، 12% ہے تو 12%. ایسا نہیں ہے کہ اسٹیٹ بینک فری میں آپ کو ڈالر روپے دیتا ہے اٹھا کے. اچھا، یہ جو باہر سے ہمیں پیسے آ رہے ہیں
جیسے خاص طور پہ ابھی ہمیں سعودی عرب نے بھی پیسے صرف فریز کرائے ہیں، اپنے یہاں پہ رکھوائے ہیں، جس پہ بھی ہمیں 4% انٹرسٹ دینا پڑ رہا ہے. یہ بہتر نہیں ہے کہ یہ جو انویسٹر ہمارے اندر ہی ہیں جو انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو بڑھایا جائے، ان سے یہ پیسے رکھوایا جائے، یا یہ ٹھیک فارمولہ ہے؟ نہیں، آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ سعودی عرب نے کہا کہ فریز رکھو اس پیسے کو؟ نہیں، اس کو آپ یوز کریں گے کیا؟ کرتے نہیں سر، کیسے کرتے ہیں؟ یار نہیں پتا آپ کو تو کیوں بولتے ہیں؟ اچھا بس ٹھیک ہے، پھر آپ کہہ رہے تو ٹھیک ہے. آپ جو ابھی سعودی عرب سے پیسے لے کے آئے ہیں اس کو آپ خرچ کریں گے؟ ہاں، کیوں نہیں کیے؟ کر سکتے، جب ضرورت ہوگی کریں گے. وہ تو ٹرمس اینڈ کنڈیشنز ہے کہ کس آپ نے کہہ 72 دیا؟ گھنٹے میں آپ نے واپس کرنے تو ہیں. کیا ہو گیا؟ واپس کرنے ہیں نا، قرض ہے، میں اس کو استعمال کر رہا ہوں، کسی دوسری جگہ سے واپس کر دوں گا اس کو. وہ صرف آپ ابھی آپ بینک جاتے ہیں، کبھی بینک اکاؤنٹ رکھا ہے آپ نے؟ جی سر. تو آپ اس نے جا کے آپ نے اس کو 10 لاکھ روپے دے دیے، ٹھیک سر. اور آپ اگلے 1 منٹ بعد اس کو واپس بھی لے سکتے ہو، لیکن وہ آپ کے 10 لاکھ روپے کسی الماری میں جمع کر دیتا ہے کہ یار یہ جب آئے گا تو یہی نکال کے دینے. وہ دوسرا آدمی آتا ہے اس کو دے دیتے ہیں وہ پیسے، تیسرا آتا ہے اس سے لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر آپ واپس جائیں گے، آپ کو وہ پھر دے دیں گے، اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوتے ہیں ان کے. تو یہ جو ہے ضروری تھوڑی ہے کہ ہم نے 72 گھنٹے میں استعمال واپس کرنے ہوں اگر تو ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے. تو یہ جو مطلب جو ٹرم ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ صرف ہمارے اکاؤنٹ میں ریزرو رکھتے ہیں، وہ غلط ہے. آپ اس کو مجھے کریکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ٹھیک. آپ کو اور جو بھی اس طرح کی بات کر رہا ہے سب کو کریکٹ کرو. اچھا، میں یہ کہہ آپ رہا تھا اپنے بنا لیں صرف. نہیں، میں کیونکہ میں غلط تھا تو میں اپنی غلطی مان رہا ہوں کہ آپ بالکل اس پہ صحیح کہہ رہے ہیں. اس وقت آپ، مجھے پتا ہے بجٹ کے لیے بھی جانا ہوگا آپ کو، تو آپ کے لیے ٹائم کم ہے. یہ آپ اس وقت سینیٹر، ایک پولیٹیشین کے اسپوک پرسن ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایسے کون سے اسٹیپ لیے ہیں جو فائنانس ڈپارٹمنٹ ایک کی ڈپارٹمنٹ ہے، جو کل الیکشن میں جا کے یہ سینیٹر صاحب بتائیں کہ ہاں آپ ہمیں ووٹ دے دیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو ہم نے 100 سال کا جو ہے نا زیادہ دور نہ جائیں، جو پینڈیمک تھا پوری دنیا سے سب سے بہتر پرفارم کیا، ٹھیک ہے نا. پوری دنیا میں منفی جی ڈی پی تھی اور ہماری 4% سے زیادہ گروتھ آئی. اس سال ہم نے جو ہے ہمارے قرضے کے حساب سے، جو جی ڈی پی کے حساب سے جو ہمارا قرضہ ہے وہ جو ہے مائنس ہوا، پوری دنیا میں 10 سے 15% بڑھا. ہمارے ریزروز تاریخی ہیں، $25 ارب کے قریب ہمارے ریزروز ہیں. اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہماری ایکسپورٹ جو ہے ماہانہ $2 ارب ہوتی تھی، وہ $3 ارب پہ آ گئی ہیں. ہماری ریمیٹنسز $18 ارب ہوتی تھی، وہ جو ہے 31-32 اور جو ارب. $3 ارب امپورٹ کتنا ہو گیا سر؟ امپورٹ ابھی پچھلے 4 سے 5 مہینے میں بڑھا ہے، اس کی وجہ گلوبل پرائس افیکٹ ہے. اور پچھلے 3 سال میں ہماری امپورٹ جو ہے بہت ڈسپلن تھی، جس کی وجہ سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے $1.9 ارب پہ آ گیا تھا، جس نے 10 سال کا ریکارڈ توڑا ہے. اور ابھی بھی جو امپورٹ بڑھی ہے وہ انٹرنیشنل پرائس افیکٹ ہے، اس کو بھی ہم نے قابو کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس میں بھی نمبرز بہتر آنا شروع ہو گیا. اور جو امپورٹ جو فگر بڑھ گئی ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اسی کی تو آپ کو بات بتائی کہ دیکھیں اس میں جو ہے $2 ارب کی ویکسین آئی فالتو، اور تقریباً 2.5 سے 3.25 ارب کا آئل کی قیمت بڑھنے سے جو ہے امپورٹ بل بڑھا، اور کھانے کے تیل سے جو ہے 1 سے 1.5 ارب. یہ 3 چیزوں میں فرق آیا تھا. آنے والے دنوں میں جو ہے ویکسین کی آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ لگ گئی ہے، تو اس کی سلو ہو جائے گی چیزیں. آئل پرائسز میں کریکشن آنا شروع ہو گیا. دوسری طرف ہماری ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز بڑھ گئی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ریزروز وغیرہ بہت بہتر سچویشن. یہ جو ایکسپورٹ بڑھا رہے ہیں وہ بہت زیادہ اس وقت کرائسس میں ہیں، ان کے لیے بھی کوئی میسج دیں گے جو خاص طور پہ گیس کے کرائسس ہیں، جس کی وجہ سے ہماری جو انڈسٹری ہے وہ بیٹھ رہی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس سیکٹر کو جتنا اس گورنمنٹ نے سپورٹ کیا ہے وہ ایسے نہیں کیا، اور یہ سیکٹر کو ہم کنٹینیوسلی انگیج رکھتے ہیں. اور کل ہی ایپٹما نے ہم سے نیا ایگریمنٹ بھی سائن کیا ریگارڈنگ یہ گیس کی قیمت، ساری چیزیں. ہاں، اور وہ ہمارا ان کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ معاملات بھی طے ہو گئے. تو وہ آپ امپورٹ کر رہے ہیں پھر اس طرح سے؟ پھر نہیں، ہم سسٹم پہ ہی جو ہے جہاں جس کی کٹ کرنی ہے اس کی کٹ کر کے ہماری بات ہو گئی. ان کے گیس کی جگہ الیکٹرک کا کنیکشن بھی ہے، وہ بھی ہم سستی دے رہے ہیں انہیں. ہم $30 کی گیس منگا رہے ہیں، $6.5 میں دے رہے ہیں، اب وہ $9 دیں گے. تو وہ تمام چیزیں ہماری ان کے ساتھ جو ہے طے ہو چکی ہوئی ہیں. اور ایکسپورٹس جو ہیں انشاءاللہ ابھی آپ کو 2-3 دن بعد اس مہینے کا بھی نمبر جو ہے ریکارڈ ہائی ملے گا. ایکسپورٹرز کو اور عوام کو کیا میسج دیں گے مزمل حسن صاحب؟ دے تو دیا ابھی ایکسپورٹر کو میسج. عوام کو کیا میسج؟ عوام کے لیے تو دیکھیں، عوام تو خود جج ہے. عوام کے لیے ہمارے پاس جب ہم آئے تھے فسکل سپیس نہیں تھی. اب ہم نے جو ہے عوام کے لیے فسکل سپیس کریٹ کی، صحت کارڈ دینا شروع کیا، احساس راشن دیا، نیا ہاؤسنگ سکیم جو نیا پاکستان $100 ارب اس میں ڈسبرس ہو گئے. کامیاب پاکستان کامیاب جوان، جس میں جو ہے لوگوں کو جو ہے لونز ملنا شروع ہو گئے. اور ہم آنے والے دنوں میں بھی جو ہے اس طرح کے ریلیفز دیتے رہیں گے، کیونکہ ہم نے فسکل سپیس کریٹ کی اپنی.
مزمل اسلم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوا. جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. پاکستان سے تھا.